यस सर, आपकी आवाज़ सही आ रही है। शाहजेब, अभी आवाज आ रही है और वीडियो आ रही है आपको? यस सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी, हम प्रॉपरली अभी स्टार्ट लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आज की क्लास में खुश आमदीद। आज हम इंशाल्लाह सबक 4 का हिस्सा अव्वल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, और इस हिस्सा में हम इंशाल्लाह आज सबक के अख्ताम तक 44 यानी 44 वर्ड्स हम सीख जाएंगे, और ये अल्फाज कुरान में 15,000 से ज़ायद बार आए हैं। तो इंशाल्लाह सूरह फातिहा इसके साथ ही आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइए सूरह फातिहा को सुन लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक आपने कोशिश करनी है कि जब भी हम तिलावत सुन रहे हो तो आप पूरी तवज्जो से उसको सुने, और जो कॉन्सेप्ट हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं आप उनके बारे में सोचिए, उसका तर्जुमा खुद करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की, उसके बारे में एहसास पैदा कीजिए। तो जब कभी भी आप तिलावत सुने तो आप ये कोशिश करें कि जो भी हम सीख रहे हैं उसको साथ साथ उसमें अप्लाई कीजिए। तो हम इससे पहले सूरह फातिहा की आयत जो पढ़ चुके हैं पिछली क्लास तक, उससे आगे हम चलते हैं आज इंशाल्लाह। तो आय मुबारक है इहदिनस सिरातल इहदी नसरातल मुस्तकीम। तो पहला लफ्ज जो है नीचे आपके सामने रवा तर्जमा लिखा हुआ है। अब आइए हम सबसे पहले जो है देखते हैं इहदी का। इहदी और ना, ये दो अल्फाज हैं इसके अंदर, ठीक है जी। इहदी और ना। अब ये इहदी जो है ना, इहदी हिदायत दे, इहदी हिदायत दे, ये इंशाल्लाह आगे चल के आप इसको भी समझ जाएंगे कि ये कैसे बना है, लेकिन अभी इसको याद रख लीजिए। इहदी ना, हमें हिदायत दे। अभी कुछ देर पहले आप दोराई में भी ज़मायर पढ़े थे, कल भी हमने पढ़े थे, तो आपको याद है हमने पढ़ा था ना, हु हुम का, ये कुम और ना, ये वाला ना है, ये ना हमें, तो हिदायत दे हमें। ये देखें, ये ज़मायर बार बार आएंगे कुरान में, इसलिए मैंने आपसे कहा था इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह कुरान की हर लाइन में आएंगे, हर सफ़े पे आएंगे बहुत दफ़ा, उतना ही आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे, और कुरान में इंशाल्लाह इनको देख पाएंगे। सो इहदिना, हिदायत दे, ना हमें। किससे हिदायत मांग रहे हैं हम? अल्लाह से। तो हिदायत किस चीज़ की दे हमें? अब ये इसकी तरह देखते हैं हम। हिदायत को पहले ज़हन में रख लीजिए अच्छा सा। हिदायत, अच्छा, ये उर्दू में हिदायत हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, हम कहते हैं ना लोगों को, तो वालिदैन अक्सर बच्चों को कहते हैं। फिर हम ये भी दुआ मांगते हैं अल्लाह हमें हिदायत दे, तो ये उर्दू में आम इस्तेमाल होता है। हिदायत क्या होती है? रास्ता दिखा और रास्ता चला, यानी ये ना हो कि रास्ता सिर्फ देखे, रास्ता चला दे हमें, उसके ऊपर हिदायत दे दे। तो कौन सा, तो हिदायत के लफ्ज को आप इस तरह से याद रख लें। हिदायत क्या है? हादी है,
कुरान खुद आता है हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत, हुदल लिलमुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, डरने वालों की हिदायत। जी हफ्सा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, कॉल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और मेरे ख्याल से जो है वो शाहज़ेब जो है वो उनकी कॉल भी ड्रॉप हो गई है, आ गए हैं वापस लेकिन। जी ओके, जज़ाकल्लाह सिस्टर। सो मुस्तकीम का आप लोग मुझे माना बता रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ जी, इंटरनेट की डिसकनेक्ट होने की वजह से दरमियान में थोड़ा सा कनेक्टिविटी के इश्यूज बनते हैं, बट दैट्स ओके, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर क्लास। तो नहीं, इस वक्त जो आपने जवाब देना होता है वो आप चैट बॉक्स में दिया कीजिए, रेज हैंड से ना किया कीजिए, चैट बॉक्स में जवाब दें जी। जी निसार साहब, आप जवाब देना चाहते हैं, आप दे लीजिए। नहीं सर, वो आवाज ही नहीं आ रही थी, बस यही रिक्वेस्ट थी कि आवाज नहीं आ, पीछे समझ नहीं लगी दो चार लफ्जों की ना, हदाया के बाद रास्ता दिखाओ, रास्ता चला के बाद समझ नहीं लगी। हाँ, बस उससे आगे ये सिरात का हमने माना देखा है, सिरात रास्ता, ठीक है जी, सिरात रास्ता, और मुस्तकीम सीधा। तो मैं सवाल ये पूछ रहा था कि मुस्तकीम का लफ्ज हमने रियाजी में पढ़ा हुआ है, हिसाब में, जब हिसाब का सब्जेक्ट पढ़ते थे तो उसमें उस्ताद कहता था ज्योमेट्री में क्या, खत मुस्तकीम, है ना, खत मुस्तकीम। जी सर। हाँ, तो उससे हमने ये लफ्ज याद रखना है, मुस्तकीम सीधा। तो रास्ता हम अल्लाह से जो कह रहे हैं कि हमें इहदिना, हिदायत दे हमें कौन से रास्ते पे, सीधे रास्ते पे। रास्ते तो बहुत से हो सकते हैं ना, टेढ़ा रास्ता भी हो सकता है। तो हम अल्लाह से दुआ ये मांग रहे हैं कि अल्लाह इहदिना, हिदायत दे हमें सिरात रास्ते की, रास्ता कौन सा हो, मुस्तकीम हो, सीधा हो बिल्कुल। तो लफ्ज को याद रखने के लिए आप लोग जहन में रख लें खत मुस्तकीम, ठीक है जी। खत मुस्तकीम चूंकि हमने रियाजी में ये बहुत दफा पढ़ा हुआ है तो मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह याद रखने में। और इसके साथ लगा है अलिफ लाम, तो ये अलिफ लाम जो है इसने इसको खास कर दिया है, खास सीधा रास्ता है ये। तो वो खास सीधा रास्ता जाहिर है दीन का रास्ता है, हमारे इस्लाम का रास्ता है, खत मुस्तकीम जो सीधा रास्ता है, ठीक हो गया, वो खास और सीधा रास्ता। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। तो सीधे रास्ते की हिदायत हम अल्लाह से मांग रहे हैं, तो हम अल्लाह से कह रहे हैं जिंदगी के हर काम में सीधा रास्ता दिखा और फिर उस पर चलने की तौफीक दे। तो हिदायत का पहला कदम अल्लाह के फजल से हम सब मुसलमान हैं। अब ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बना दिया, उसकी मेहरबानी है। तो अब आगे क्या है, अब हमको नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम करते हुए, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों से बात करते हुए, बाजार में, शैतान के वसवसों के वक्त, किसी की तरफ देखते वक्त, तो उस वक्त हमें हदायत की जरूरत है। हमने देखा कोई किसी को अच्छे देखा तो हसद का जज्बा आना शुरू हो गया, तो अल्लाह से हिदायत। जिंदगी के मामलात में तो अल्लाह से हिदायत की जो है ना हर वक्त हमें जरूरत रहती है, और ये अल्लाह के फजल से ही होता है कि हम कामों को बेहतर सर अंजाम दे सकें। तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत कहाँ से मिलती है, हिदायत जो है कहाँ से मिलती है, हिदायत हमें मिलेगी जी कुरान और सुन्नत से। हिदायत कहाँ से मिलेगी, कुरान को समझकर पढ़ने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। तो कुरान समझना भी जरूरी है और अहादीस को पढ़ना भी जरूरी है, तो दोनों जो है हिदायत का सरचश्मा है। कुरान जो है वो हर नमाज में कुरान पढ़ा जाता है,
تو قرآن جو سمجھنا ہے نا، یہ آپ سب ذرا 1 منٹ مجھے توجہ سے پورے دیکھیں، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے. جیسے ایمرجنسی ہو جاتی ہے نا، کبھی ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا، کبھی کہیں ایمرجنسی نافذ ہو گئی، تو اپنی زندگیوں میں ایک ایمرجنسی نافذ کیجیے. ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک ایمرجنسی نافذ کرے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہماری بنیادی کتاب ہے، جس نے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ہدایت دینی ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے کم از کم 6 بار تو دن کے اندر، 6 رکعت کے اندر، صبح فجر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2. اس میں تو ہم سن رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. تو کتنی عجیب بات ہے. ہمیں خود یہ احساس جاگنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے. تو ایمرجنسی نافذ کیجیے زندگیوں میں کہ ہمیں یہ قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے. سو ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ضلالت ہے. اپوزٹ کیا ہے؟ ضلالت ہے. یعنی انسان کیا کرے؟ قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے. آج کل یہ بہت سی عجیب عجیب قسم کے خیالات اور نظریات جو ہے وہ دنیا میں آتے جا رہے ہیں کہ جی قرآن میں یہ ہے تو ایسے ہے. اچھا، جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ بھی قرآن کے بارے میں، مطلب جسے دنیاوی علوم، یا آپ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں. جو عربی کی حروف ابجد بھی نہیں جانتا، الف بھی، وہ بھی قرآن پر اپنی رائے قائم کر رہا ہے. عام زندگی میں آپ ایک شخص جس کو میتھس کا نہ پتا ہو تو وہ میتھس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، جس کو سائنس کا نہ پتا ہو وہ سائنس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. اور ہر کوئی جو ہے، ہم یہ الٹ طرف جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت پر بات نہیں کرنی چاہیے. سو عادت نمبر 10، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے. ہر کام میں، عبادت میں بھی دیکھیں اللہ سے ہدایت طلب کریں. اور طریقہ یہ ہے کہ صحیح راستہ پوچھا جائے اور اس پر چلنے کی توفیق مانگی جائے. تو آئیے اس خوبصورت جو آیہ مبارکہ ہے جس میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے اور سیدھا راستہ اس پر تو چلا دے ہمیں. بس ہم میں تو یہ توفیق نہیں ہے، نہ ہم میں یہ ہمت ہے، نہ ہم اس قابل ہیں. تو اپنے فضل سے یہ کر دے. تو اب آپ 10 سیکنڈ اس کو پڑھ لیجئے، آپس میں اس کو دہرا لیجئے، لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیجئے. جی الحمدللہ. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اس کو فردر جو ہے نا، راستہ جو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس کو اگلی آیہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس کو مزید جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سا ہے سیدھا راستہ. وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. صراط راستہ، ابھی ہم نے پڑھا ہے کچھ دیر پہلے، صراط مستقیم راستہ سیدھا، ٹھیک ہو گیا. صراط الذین، الذین یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھ لینا. یہ الذین وہ لوگ جو، ان لوگوں کا، یہ پلورل ہے، جمع ہے الذی کا. بہرحال ابھی آپ الذین کو ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ آگے چل کے اشارہ بھی سیکھ لیں گے اس کا. الذین وہ لوگ جو، ان لوگوں کا. یہ الذین کا جو لفظ ہے قرآن میں 1000 سے زائد مرتبہ ہے. یعنی اگر آج کی کلاس میں آپ صرف الذین کو لکھ لیں، یاد کر لیں، بار بار پڑھ لیں، دوسروں سے ڈسکس کر لیں. الذین جمع ہے الذی کا، وہ جو، وہ جو ایک کے لیے الذی، وہ لوگ جو الذین، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن میں اکثر آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو الذین یہاں سے یہ لفظ آپ نے آج یاد رکھ لینا ہے، اور اس کے لیے یہ ریفرنس یاد رکھ لیں، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا. ٹھیک ہو گیا جی. 1000 دفعہ آیا، میں پھر آپ کو ایک دفعہ یاد کروا دوں، اس لیے اس لفظ کو لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے اچھا سا. تو الحمدللہ کم از کم فائدہ آپ کو اس کلاس میں یہ کہ 1000 دفعہ آنے والا یہ لفظ ہم نے سیکھ لیا اچھا سا. الذین، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. انعمتا میں انعام کا لفظ ہے، انعمتا نعمت کا لفظ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. نون عین میم ہے اس کے اندر، نعم. تو یہ نعمت سے، ٹھیک ہو گیا. ایک نعم تو آپ نے وہ سیکھا نا ہاں والا، یہ وہ نہیں ہے جی.
ٹھیک ہے. تو نعمت والا. انعام نعمت بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. انعمتا انعام کیا تو نے, ٹھیک ہے جی, انعام کیا تو نے. علیہم جو اگلا لفظ ہے نا, یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے, اور انشاءاللہ اگلے آنے والی کلاسوں میں آپ کو علا کا بھی پتہ چل جائے گا, ہم آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. یہ جو ہے نا ہوا ہم, یہ ہم کو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, یاد ہے نا ہم نے یہ سیکھا ہے پہلے, ہم نے کہا نا ربو ہو کو ربی ہی بھی کہہ سکتے ہیں, ربو ہم کو ربی ہم بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم بن گیا, ہم یہ سوری پلورل والا ہم علیہم ان پر, یعنی ان سب پر, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر, یعنی جن پر. اب رواں ترجمے میں راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. انعمتا پھر دیکھ لیں انعام تو اس میں چھپا ہوا ہے, اور انعمتا انعام کیا تو نے علیہم ان پر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور اس کا کیا معنی ہے. تو اللہ نے 4 خاص لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے, 4. یہ 4 ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1 انبیاء, سب سے اول درجے والے جن پر اللہ کا انعام ہے. پھر صدیقین جن پر اللہ کا انعام ہے. پھر شہداء جن پر اللہ نے انعام کیا. پھر صالحین جن پر اللہ کا انعام ہے, صالحین. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے ان 4 کا راستہ کون سا تھا, تاکہ ہمیں پتہ چلے انہوں نے کیا کیا کہ ہم بھی وہ کریں, ان کے راستے پر چلیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو یہ سمجھ کر جب ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ تو آپ کی ہماری دعا میں اور بھی اثر ہوگا, ہمیں بھی دل سے پتہ ہوگا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ذرا توجہ سے سنیے. ایک تو 4 یہ کیٹیگریز یاد رکھیں جن پر اللہ کا انعام ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, 4. میری طرح آپ یہ ہاتھ کریں ایک دفعہ اور اس کے اوپر گنیں. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. 4 لوگوں کی کیٹیگریز ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا, جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا اپنا. ٹھیک ہو گیا. اب انعام کیا تھا؟ انبیاء. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ نے بھی 4 اہم کام کیے. پھر آپ نے کیا کیا؟ 4 اہم کام. تو دل کے اعمال, ایمان لانا, اخلاص, اللہ سے محبت, اللہ کا ڈر, اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ. عمل کرنا زندگی میں, جیسے نماز پڑھنا, روزہ, زکوٰۃ, صدقات, لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ کرنا, یہ سب آگے اعمال کے اس میں. اور دعوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے ان کے کاموں میں. پھر تزکیہ یعنی پاکی, لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا, اچھی چیزوں کو رائج کیا, نیکی کا حکم دیا, برائی سے روکا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفرنٹ کام کیے. تو آپ نے کہا خاندانوں میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل ہو. تو سٹارٹ کیا ہے ہمارا اپنے گھروں میں, پھر اپنے ارد گرد, پھر معاشرے میں کوشش کرنا کہ نیکی کے کام اور برائی سے روکا جا سکے. تو یہ تھا انعام پانے والے. سو انعام پانے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائیں, عمل کریں, دعوت دیں, اچھی عادتوں کو بڑھائیں, نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ انعام پانے والوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں اپنی 11ویں عادت کہ ہمیشہ اچھے ماڈل, نمونے, مثال کے اور مثالیں جو ان کے طریقہ پر چلنا چاہیے. آپ اچھے لوگوں کے بارے میں پڑھیے, ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کیجیے. انبیاء تو ظاہر ہے عام انبیاء میں سے نہیں ہو سکتے, لیکن ان کا طریقہ کیا تھا, ان کا راستہ کیا تھا. لیکن یہاں پر یہ دیکھیں, اگر ہم صدیقین نہیں ہو سکتے, شہداء کا میں سے کسی کو چانس ملتا ہے نہیں, لیکن صالحین کی کیٹیگری ہے, وہ بھی انعام پانے والے ہیں. تو آئیے میں آپ سب اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, اللہ ہمیں انعام پانے والوں میں شامل کر دے. کیونکہ خود اللہ میں کہہ رہے ہیں نا, ہمیں یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اچھے لوگوں کے بارے میں پڑھیے, ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کیجیے, ان کا عمل کیا تھا, ویسا عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو یہ اس تصور کے ساتھ ذرا اس دعا کو پڑھیے, صراط الذین
अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने जिन पर। सो 10 सेकंड्स में आप इसको पढ़ लें। सिरात का माना हमने पहले पढ़ा था रास्ता। अल्लज़ीना को खास तौर पे याद रख लें, जमा का सीगा है अल्लज़ीना, उन लोगों का। अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर। अलैहिम, ये वाला अलैहिम देखे, अलैहिम, उन पर, उन सब पर, हम, ठीक है जी। सो इसको सिखाया भी कीजिए, एक दूसरे को पढ़ाया भी कीजिए। आइए आगे देखते हैं। तो ये पहली कैटेगरी थी, ये पहले कैटेगरी थी, दो जो ब्रॉडर कैटेगरीज है। अब दूसरी कैटेगरी, और उसमें दो तरह के लोग हैं। तो पहले उनमें से कौन से हैं? मगदूब, गैरिल मगदूबी अलैहिम, गैरिल मगदूबी अलैहिम। तो आइए सबसे पहले गैर का माना। गैर के दो माना है, एक है नहीं, एक है उसके अलावा, उसके अलावा। तो यहां पे आ रहा है ना या नहीं वाला माना, गैरी, नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रख लें, गैरी। अब देखते हैं मगदूब। मगदूब है, इसका वजन इस तरह जैसे मजलूम, जैसे मजलूम। तो मगदूब, मजलूम वो कौन होता है? मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए। ये हम भी कहते हैं ना, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जी फला ने बड़ा जुल्म किया, तो जाहिर है किसी पर जुल्म किया तो वो मजलूम होता है। तो मगदूब जिस पर गजब किया गया। गजब किसको कहते हैं? गुस्से को। यहां पे इससे किसका गुस्सा मुराद है? मैंने चैट बॉक्स खोला, जरा बताएं किसका गुस्सा मुराद है? किसने गुस्सा किया? अल्लाह का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल। तो अगर अल्लाह किसी के साथ गुस्सा करे तो उसके बचने की कोई उम्मीद है? ये बताइए, यस नो में जवाब दें। अल्लाह किसी पर गुस्सा करे तो उसके कोई बचने की उम्मीद है? नो। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो आ जाइए जरा, वापस आ जाए, इस लफ्ज की पे जरा तवज्जो देते हैं। मगदूब कौन है? जो गजब किया गया, जिस पर अल्लाह ने गुस्सा किया तो उसके बचने की उम्मीद नहीं है, गैरिल मगदूबी। तो इसलिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू हमें जो है ना, कौन सा रास्ता दिखा? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी, उनका नहीं जिन पे गजब हुआ है, उनका नहीं जिन पर गजब हुआ है। अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम, उनका रास्ता हमें मत दिखा कि जिन पर गजब हुआ, जिन पर गजब हुआ। और दूसरे कौन से हैं? दो, इसमें मैंने आपको बताया ना, दूसरी कैटेगरी में फिर दो लोग हैं, वला और वलद्दालीन। वाह का माना आता है आप सबको? वाह का माना लिखिए चैट बॉक्स में। और माशाल्लाह, ये सिस्टर अनीला, सिस्टर कुरत, सिस्टर रकिया, सिस्टर सालेहा, माशाल्लाह इतनी तेजी से लिख रहे हैं, सब नाम पढ़ना मुश्किल है मेरे लिए, बट वाला और ना, बिल्कुल ठीक है। एंड या और ला का मतलब है ना। ये अरबी में बहुत आम इस्तेमाल लफ्ज होते हैं, नाम ला, ला नहीं। 1687 मरतबा आया कुरान में, इसको ला को याद रख लें। नाम हाँ, ला नहीं, तो ला ना, ठीक हो गया। वला और ना ही, किन का? दौलीन का। दौल होता है गुमराह होने वाला। कौन? गुमराह होने वाला। उर्दू में हम कहते हैं जलालत, वो शख्स जलालत में है, गुमराह हो गया है। अच्छा, ये द्वात वाला दलाल है, दलालत। एक और होता है, वो भी तकरीबन यही माना होता है, लेकिन वो और तरह का होता है। तो गुमराह होने वाला, दाल। ये तारिक शहजाद से बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, गैर और ला में क्या फर्क होगा? ये दोनों का मतलब ना है, लेकिन ये इनके इस्तेमाल पर है, वो हम इंशाल्लाह आगे जाकर सीखेंगे कि इनके इस्तेमाल से हम कहाँ क्या इस्तेमाल होना है, वहां पे पता चलता है इनका फर्क, ठीक है। देखें, इंग्लिश में भी देखें, लफ्ज होता है नो, नॉट, नेवर। सबका मतलब एक तरह से नहीं होता है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे आप मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ये चीजें भी। तो दालीन दाल से निकला है, और दालुन, अगर दालुन होता तो इसका प्लूरल बनता दालून।
یہاں یہ نکلا ہے دولن دولن سے دولین، ٹھیک ہو گیا، دولین یا نون کے اضافے سے جمع بنی ہے. ہم نے یہ دونوں سیکھی ہیں کہ واو نون سے بھی اور یا نون سے جمع بن سکتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، سب سے پہلے اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اب یہ جو دو کیٹیگریز ہیں نا، سیکنڈ کیٹیگری میں جو دو طرح کے لوگ ہیں، پہلے ہیں مغضوب. تو ذرا توجہ سے ان کا فرق سمجھیے، مغضوب کا اور ضالین، جو ان کا فرق کیا ہے. مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، لیکن کرتے نہیں. اور ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں ضلالت میں گمراہ ہوئے لوگ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح کام کیا ہے، اور نہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی، بس اپنی دھن میں زندگی گزارتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. تو یہ دو کیٹیگریز کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. مغضوب جن پر غضب کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ جو جانتے ہیں، جو انہیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، انہیں پتہ ہے حج کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حلال حرام، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، لیکن عمل ہی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. اور یہ آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ دیکھیں ان لوگوں کے اوپر اللہ نے غضب کہا ہے کہ غصہ ہو گیا اللہ ان سے. تو جس سے اللہ غصہ ہو جائے اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوں گے. تو اللہ نہ کرے ہم کسی اس طرح کے ہوں. اب ہمارا عام زندگی میں طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں نا. ہم سارے کہتے ہیں جی ہمارا کوئی رول ماڈل ہے، میرا ہیرو ہے، اس کی طرح بات کریں گے، کپڑے ویسے پہنیں گے. آج کل یہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ فیشن کی دنیا کے لوگوں کو لوگ اور اس طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے سسٹر، ابھی آپ اس پر فوکس کریں. آپ کو میمورائز کرنے کی عربک ضرورت نہیں ہے. ڈو ناٹ میمورائز عربک، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ابھی تو ہمارے لیے معیار کیا ہونا چاہیے، یہ دیکھیں کہ کون قرآن و حدیث پر چل رہا ہے، اس کو فالو کرنا ہے ہمیں، وہ ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے. اور ضالین ابھی کیسے گمراہ لوگ ہیں، جانتے بھی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کر رہے ہیں. اور آج کل لوگ بحث پہ بحث بھی کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، پرواہ بھی نہیں ہے دنیا میں کیا ہے، کیا مقصد ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں، نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو دیکھیں کیسے گمراہ ہوئے لوگ ہیں، توجہ ہی نہیں ہے اس طرف. یہ اللہ کا فضل ہے، ہم سب اللہ کا یہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہماری اس طرف توجہ کی ہے. ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے. تو اب یہ دیکھیے قرآن ہمارے گھروں میں اور ہم بھٹکتے پھریں. تو یہ ہم ضالین وہی ہوئے نا، قرآن ہے پاس، سب کچھ ہے، لیکن توجہ نہیں ہے اس پر. تو ہم کیوں قرآن سے دور ہیں؟ عربی زبان نہیں آتی. تو آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے. اور اللہ نے آسان بنایا قرآن. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. جب اللہ آسان کہہ رہے ہیں تو ہم مشکل نہیں کہیں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہم اچھا سا پلان بنائیں گے، وقت نکالیں گے، قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اور جب سیکھیں گے تو یہ ہمیں آ جائے گا. کتنا آسان ہے. ابھی 4 کلاسز، کچھ گھنٹے، 15,000 سے زیادہ الفاظ کی معنی آپ جان گئے ہیں. تو تھوڑی سی محنت اور ہے انشاءاللہ. تو آئیے اللہ سے دعا کریں ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. تو ہماری 12ویں عادت کیا ہے؟ برے نمونوں سے، برے ماڈل، برے رول ماڈلوں سے دور بھاگنا، اور دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. ہم اچھے لوگوں کی پیروی کریں، اچھوں کی پیروی کریں، ان کے پیچھے جائیں، ان میں سے اللہ ہمیں بنائے، اور بروں سے ہم دور بھاگیں، ان کی ہم پیروی نہ کریں. تو اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے جی. اب ہم ذرا 1 منٹ میں صرف دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لی الحمدللہ ساری. سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اور یہ لمبی حدیث ہے، تو آگے آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی. یعنی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت مقام ہے ہمارا. آئندہ سے یہ سوچ کے پڑھیے گا، آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اسی وقت کہا حمدنی عبدی،
اللہ نے, ہمارے خالق نے, اتنا بڑا رب, اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا, اس نے آپ پر توجہ کی اور اس نے کہا حامدنی عبدی, میرے بندے نے, میرے بندوں نے نہیں, اس خاص بندے کا ذکر ہو رہا ہے, اس نے میری حمد کی. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. آپ نے کہا الرحمن الرحیم, اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی, ثنا کی. آپ نے کہا مالک یوم الدین, اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر آپ جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. تو اس سے ایک خوشی کا احساس آپ جب پڑھیں تو سوچیں آپ کے جملوں کے اوپر اللہ آگے سے جواب دے رہا ہے آپ کو. اہدنا الصراط المستقیم, وہ پھر اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے. سورہ فاتحہ کو اس محبت اور جذبے سے پڑھیے, یہ سوچ کر پڑھیے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اس سے دور مت ہوئیے. اللہ کو بہت شکر ادا کیجیے. میں آپ سب مل کے اللہ کا انتہائی شکر ادا کریں, اور اس شکر کو بھولیں نہیں, اللہ کے اس احسان کو. ہماری زندگی میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی طرف توجہ کر رہے ہیں, اور یہ سورہ فاتحہ کو اس محبت اور جذبے سے پڑھیں کہ آپ جب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کیا فرمائے گا, حمدنی عبدی, تعریف کی میرے بندے نے میری. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما. اپنے ہوم ورک سے یاد رکھا کیجیے انشاءاللہ. تو یہاں پر اب ہم بریک لیتے ہیں جی انشاءاللہ. تو ہم آگے گرامر کا حصہ جو ہے, اچھا یہ ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجیے, ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ, ہم نے پہلے بھی کہا تھا, آگے لرننگ ٹپ تو ہم بعد میں کریں گے. سارا دماغ استعمال کیجیے, اپنے ہاتھوں کے اشارے لکھ کر اپنا جو آپ کا خاص مخصوص انداز ہے. کل ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال بھی پوچھا تھا جس کے جواب میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کا اپنا انداز آپ کو کس طریقے سے اچھا سیکھا جاتا ہے. کچھ لوگ پچھلے کورس میں جو بتاتے تھے وہ بورڈ پہ لکھتے ہیں گھر میں, فیملی کو کرواتے ہیں, کچھ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سارے مل کے, کچھ نوٹس لیتے ہیں بڑے اچھے اچھے, وہ مجھے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ریکارڈنگ پر توجہ دیتے ہیں, کچھ موبائل پہ اس کو ٹائپ کر لیتے ہیں چیزوں کو. جو آپ کو پسند ہے, جو طریقہ, اس سے کیجئے, اپنے انداز پر توجہ دیجئے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے پہلا حصہ کور کر لیا. ہم 3 منٹ کی بریک لیں گے. میں پہلے آپ سے 3 سوالات لوں گا لائیو. جی شاہ زیب اگر مجھے سن رہے ہیں, آپ سوالات کے لیے لے لیجئے لوگوں کو. عاصم پوچھئے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا اس میں میں نے تھوڑا نوٹ کیا ہے کہ اہدنا الصراط ہے, اس میں ال لگا ہوا ہے, اور جو نیکسٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم قرآن دوست احباب, سبق 4 کے حصہ بی آؤ قرآن سمجھے میں خوش آمدید. آج اس حصے میں انشاءاللہ ہم گرامر میں ایک اور بہت مزے کا کانسیپٹ پڑھنے جا رہے ہیں, مذکر سے مونس بنانا. عربی میں مذکر سے مونس اور اس کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے. تو آئیے شروع میں آپ کو یہ 7 اشارے تو اچھی طرح میں یاد ہونے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, جب بھی ہم ٹی پی آئی کے طریقے میں سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. تو انشاءاللہ اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے پہلے آئیے ہم تھوڑی سی پچھلی پریکٹس آپ سب کے ساتھ کر لیتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہے نا, میں نے کہا تھا ہم انشاءاللہ اتنی پریکٹس کریں گے کہ ہم سب کو یاد ہو جائے گا. تو ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ایک دو چیزیں نوٹ کریں. ایک تو آپ نے اشارے اس لیول پہ کرنے ہیں, یہاں پہ, یہاں اوپر نہیں کرنے, یہاں بھی نہیں کرنے, یہاں نیچے اس لیول پر, یہ ٹھیک ہے. بالکل اس رائٹ سائڈ پہ, ایکسٹریم رائٹ پر جب آپ اشارہ کریں گے ایک انگلی سے, ہوا وہ, ہم وہ سب, یوں سمجھے کہ وہاں پہ کوئی ہے دور, وہ پیچھے دیوار کے اس طرف, ہوا ہم وہ سب کھڑے ہیں دیوار کے ادھر, آپ کے سامنے نظر نہیں آ رہے, پڑے کھڑے ہیں, ہوا وہ, ہم وہ سب. انتا, اب آپ سامنے کھڑا ہے کوئی آپ کے, انتا آپ, انا میں,
انتم آپ سب، نحنو ہم سب. تو یہ اشارے بڑے خاص ہیں، اس کی پریکٹس آپ انشاءاللہ، میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں، دہرائی کا سیشن روزانہ جو ہے 15 منٹ پہلے کلاس سے ہوتا ہے. اس میں ضمائر پھر ہم نے پڑھے. ضمائر قرآن کے ہر لائن میں آتے ہیں. یہ ٹکڑے، یہ بڑے خاص ٹکڑے ہیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گا، جب میں ہاتھ ہلاؤں اشارے شروع کروں آپ بھی ہاتھ ہلائیں، جو بھی اشارے کیے جائیں وہ آپ ساتھ ضرور کریں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، اور نہ ہمارا ہم سب کا. ٹھیک ہو گیا جی. ضمائر کے اشارے ہم نے کیے. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانی سیکھیں گے. تو مذکر سے مؤنث. اچھا اب سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں، یہ میں نے خود بلینک کیا اسکرین تو پریشان نہیں ہونا. سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے، تو الٹا ہم نے کیا کہا تھا کس کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. فیمیل سسٹر لبنہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے. سسٹر شمائلہ، سسٹر جی عابد سعید، بالکل ٹھیک ہے. سسٹر نازیہ بتا رہی ہیں، طارق شہزاد صاحب. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اب اگر میں ایک لفظ بولوں، اب غور سے سنیں مجھے، میں لفظ اگر بولوں ہیا، یہاں پر اس ہاتھ سے اور ایک انگلی کے اشارے سے ہیا، تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مجھے وہ لوگ بتائیں جنہیں پہلے نہیں پتا تھا، وہ بتائیں. اب صرف اس نے لکھنا ہے جسے پہلے یہ لفظ نہیں پتا تھا اور ابھی آج لگ رہا ہے کہ کیا یہ ہوگا. ہاں یہ کتنی ہیں، وہ کتنی خواتین ہیں؟ یہ ایک، بالکل ٹھیک ہے. شی ہے، بالکل صحیح ہے. شی ایک، وہ عورت، اردو میں کہیں گے تو وہ عورت ہو جائے گی نا، شی. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. یہ سب کو سمجھ آ گیا نا. ادھر کیا تھا؟ اب رکیں ذرا، ادھر کیا تھا؟ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ہوا بتائیں. وہ کون؟ وہ ایک مرد، ہی، ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل صحیح ہے. تو ادھر ہو گیا تو ہیا وہ ایک عورت، ٹھیک ہے. ہوا، اشارے کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ سب. ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ٹھیک ہے. چونکہ ہوا عام طور پہ ہم نے وہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں پتا ہے کہ ہوا کون ہے، وہ ایک مرد ہے، ٹھیک. اور یہ ہو گیا ہیا وہ ایک عورت. خاص طور پہ ہم یہ کہیں گے وہ ایک عورت، تاکہ ہمیں اچھا سے یاد ہو جائے. ہیا صرف ایک لفظ، یہ ہیا. میرے ساتھ کہیں ہیا. پرناؤنس صحیح کرنا ہے آپ نے. آئیے پورا ٹیبل ایک دفعہ کر لیتے ہیں. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب. یہ یہاں یاد رکھیں کیا کہتے ہیں؟ انا نہیں کہنا، الف لگا ہوا ہے ساتھ لیکن ہم اس کو بولتے نہیں. اپنی انا کو بھی گرائیں، ایگو کو، انگلی اٹھائیں اپنی اور کہیں انا میں. انتا پہ غنہ ہے، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، اور ہیا وہ ایک عورت. ہیا وہ ایک عورت. تو آج سے میری بہنیں بھی خوش ہوں گی کہ ہم نے مؤنث کے صیغے بھی شروع کر لی ہیں. ابھی تک سارا ذکر جو ہے نا وہ مرد حضرات کا ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ ہمارے کورس میں بہنیں زیادہ ہیں ہماری. تو ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، یہ آپ نے یاد رکھ لیا. اب آئے ہم اس کو مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں. زیادہ تر، پھر میں ایک دفعہ آپ کو بتا دوں زیادہ تر کیسے بنے گی. مسلمن آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کی جمع ہم نے بنائی تھی مسلمن کی مسلمون، یاد ہے آپ کو؟ مسلمن دو پیش والا جب ہے. تو اسی مسلمن کے آگے ہم گولتا کا اضافہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گولتا کا اضافہ. تو وہ بن گئی مسلماتن. تو اگر کہیں گے مسلم تو مسلمہ، آخر میں ساکن کر کے مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ.
ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے, صرف گولتا کا اضافہ ہوا ہے. یہ سارے اسم ہم نے پہلے پڑھے تھے, ان سے ہم نے واحد سے جمع بنائے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کیا ہے, وہی بنیادی اسم لے کے پورا کا پورا اسم آیا ہے شروع میں, اور وہ آگے گولتا کا اضافہ ہو گیا. کسی کو مسئلہ یا یہاں پہ مشکل ہے تو وہ مجھے بتائے. کسی کو یہاں پر کوئی سمجھنے میں, ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. سو دیٹس ایزی ہے نا, سب کو سمجھ آ رہا ہے. تو عربی میں کیا ہم نے کلیہ سمجھ گئے کہ گولتا کا اضافہ ہونے سے ہمیں, جی سسٹر طیبہ پوچھئے. السلام علیکم سر, بس مجھے یہ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی, یہ مسلمہ اور مسلمات, تو ان میں آپ نے کیا فرق بتایا؟ کوئی فرق نہیں بتایا, صرف یہ بولنے ادائیگی کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, جب لکھا جاتا ہے ہمیشہ ایسے ہی لکھا جائے گا, مسلمتن مسلمتن. پڑھنے میں چونکہ گولتا جو ہے نا یہ ہا میں بدل جاتی ہے, تو مسلمہ مؤمنہ آپ اگر ساکن کر دیں, اگر آپ پوری پڑھیں تو آپ مسلمتن پڑھ لیں. جیسے مسلمن بھی پڑھ سکتے ہیں, مسلم ایک ہی بات ہے. البتہ جب من سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا یہ دو پیش والا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہی بس اس میں صرف بولنے کا آپ کو طریقہ. ابھی جو باقی ڈیٹیلز ہیں نا وہ زیادہ وہ ہم انشاءاللہ بعد میں, یہاں پر آپ یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو یہ تو ہو گیا ہم نے گولتا کا اضافہ. اب آئیے ذرا اس کو ہم استعمال دیکھتے ہیں. اب چونکہ ہم کہتے تھے ہوا مسلم, ہوا مسلم, تو یہاں کیا ہو جائے گا, ہی یا مسلمہ ہے نا. وہ ایک عورت ہے تو اس کے ساتھ مونس کا ہی صیغہ لگ جائے گا. مونس ہے ہیا تو مسلمہ, ہوا مؤمن ہیا مؤمنہ. آسان بات ہے نا, اس کو سمجھ گیا آپ. جیسے ہم نے کہا ہوا مسلم جمع ہوتی تھی تو ہم مسلمون, اسی طرح اس طرف مونس ہوگی تو ہیا مسلمہ, ہیا مسلمہ. ہوا صالح ہیا صالحہ. صالح کا کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے, صالح ہوتا ہے جی نیک. ٹھیک ہے, صالح ہوگا تو نیک مرد, صالحتن ہوگی تو نیک عورت, صالحہ نیک عورت. یہ نام بھی استعمال ہوتے ہیں نا, صالح اور صالحہ دونوں ہی. تو یہ نیک مرد نیک عورت. ہوا صابر یا صابرن, ہوا صابر یا صابرہ. ہوا شاکر یا شاکرہ. تو یہ بھی بڑی آسان بات تھی. اگر ہیا کو لکھ لیں گے نا آپ انشاءاللہ اچھی سے, تو پھر آپ کو یہ بھولے گا نہیں. اب یہاں پر ایک نئی چیز آنے لگی ہے. ایک تو نئی چیز ہم نے ہیا سیکھ لیا, ہیا. ٹھیک ہے, ہوا کا ہیا, ہوا بھی اسم تھا. ٹھیک ہے, ہیا بھی اسم ہے. اب ہم نے اس میں ضمیر پڑھا تھا ہو. ہیا کا ضمیر کیا تھا, ہو. یاد ہے آپ کو, کس کس کو یاد ہے ہوا کا ضمیر بتائیں مجھے. ہوا کا اس میں ضمیر, جی ہو, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہو یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو یاد رکھنے کا سب سے آسان بہترین فارمولا ہے, کیونکہ ہم روزانہ کی گفتگو میں بھی ہم نام لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ رضی اللہ راضی ہوا اللہ ان سے, اس سے, تو یہ مرد کے لیے ہو. ٹھیک ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, یہ ہا جو ہے نا یہ ہیا کی ضمیر ہے. یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ یاد رکھنے کے لیے, آسان مثال ہے نا. اب آئندہ سے انشاءاللہ آپ کو یہ ویسے بھی آسانی رہا کرے گی پکارنے میں. جب زیادہ صحابہ کا نام لیتے تو ہم کہتے ہیں رضوان اللہ عنہم. ٹھیک ہے. تو آئیے ذرا ایک دفعہ حضرت جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم نے اسے یاد رکھا, عائشہ رضی اللہ عنہا ہا ہم نے اسے یاد رکھا. تو ہوا کی ضمیر ہو اور ہیا کی ہا.
اب ہا کو آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آواز ٹھیک نہیں آ رہی, مجھے باقی لوگ بتائیں کہ آواز میں زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. سر آواز تو ٹھیک آ رہی ہے. الحمدللہ. تو بس بہن آپ اپنے اینڈ پر اپنا انٹرنیٹ چیک کیجیے. تو یہ سب کو یاد ہو گیا جی, ہو اور ہا کا فرق. تو ربو ہا, ہم نے پہلے کہا تھا نا ربو ہو اس مرد کا رب, ربو ہم ان سب کا, یہ پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا. ربو ہو ربو ہم ربو کا ربی ربکم ربنا, اسی ٹیبل میں آگے اضافہ کر لیں ربو ہا. ٹھیک ہے, یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا نا یہاں تک ربو ہا. اسی طرح دینو ہا اس عورت کا دین, کتابو ہا کلامو ہا جوالو ہا. ٹھیک ہے جی. نثار صاحب پوچھیے, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ مجھے ضمیر کی سمجھ نہیں آئی. اچھا اس میں ضمیر ہوتا ہے, دیکھیں جیسے آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس کی کتاب. ٹھیک ہے, اب جو اس ہے وہ کوئی بندہ ہے نا, تو اگر جب بندے کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے امجد کی کتاب, وہ اس کی کتاب. تو یہ جو اس کی ہے نا, اس کی, اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں. عربی میں یہ ہم نے کہا ہو اس کی, ہوا تھا وہ, ہو اس کی, تو رب ہو اس کا رب. تو عورت کی جب کہیں گے نا اس کی, تو ہم کہیں گے ہا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں, پھر آہستہ 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 یہ پریکٹس ہم اتنی کریں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ میں اللہ کے فضل سے آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. تو ضمائر پوزیشن دکھاتے ہیں کسی چیز کی, اس کا, اب یہ اس کی کوئی شے ہے نا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا. ٹھیک ہے, جیسے ہوتا ہے ہی کا کیا ہوتا ہے ہز, اور شی کا ہر. وہی فرق میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں, ہوا کی ضمیر ہو اور ہیا کی ضمیر ہیا کی ہا. ٹھیک ہے, اب یہ ضمیر کسی چیز کے ساتھ لگ کے آئے گی, جیسے ہم کہتے ہیں ہر پینسل, ہر بک, ہز پینسل, ہز بک. تو ربو ہو اس کا رب ہے نا, قلم ہو اس کی پینسل, قلم ہا اس عورت کی پینسل. تو جیسے شی یہاں بتا رہا ہے نا ہمیں کہ یہ مونس ہے انگلش میں, عربی میں ہا بتا رہی ہے, ہا, کہ یہ مونس کی چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, امید ہے کہ اب تھوڑا سا. تو اسی طرح آپ یہ پریکٹس کر لیں, ربو ہو ربو ہا, دین ہا, کتاب ہو کتاب ہا, رسول ہو رسول ہا. اس سے آپ کو سب یاد ہو جائے گا, یہ مرد کے لیے یہ عورت کے لیے. اسم ہو اس مرد کا نام, اسم ہا اس عورت کا نام. ٹھیک ہے جی. تو آئیے عربی بول چال میں, من ربو ہا, پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا من ربو ہو, تو آپ نے جواب میں کہا ربو اللہ, ربو اللہ. اب پوچھا جا رہا ہے من ربو ہا, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب بھی اس طرح ہے, ربو اللہ, ربو اللہ, اس عورت کا رب. ٹھیک ہے, ما دینوہا اس عورت کا رب کون ہے؟ تو رب اللہ. ہم نے ترجمہ نہیں کرنا, عربی میں سمجھنا. ماں کا مطلب آپ کو پہلے پتہ ہے نا, ما دینوہا, پہلے ہم کہتے تھے ما دینوہو, تو آپ جواب میں کہتے تھے دینوہ اللہ, ما دینوہم دینوہم اللہ, ما دینو کا دینی, سوری دینو اور ہے ما دینوہو دینوہ الاسلام, ما دینوہم دینوہم الاسلام, ما دینو کا, تو آپ نے جواب میں کہا دینی الاسلام, ہے نا. یا میں نے کہا ما دینکم, آپ نے کہا دیننا الاسلام, ہم سب کا دین اسلام. اب عورت کا پوچھ رہا ہوں میں سوال, ما دینہا, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ دینہل اسلام, اس عورت کا دین اسلام, دینہل اسلام. تو اسی طرح ما کتابہا, کتابہا القرآن, من رسولہا, من رسولہا, تو اس کا پہلے ہم نے کہا تھا من رسولہو. ٹھیک ہے, تو اب کیا من رسولہا, رسولو اب عورت کا ہے, تو اسی طرف عورت کے اشارے میں آ کے جا کے آئے گا رسولہا محمد, اس عورت کا رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسمہا, تو ما اسمہا زینب, اسمہا سعدیہ, اسمہا مومنہ.
تو اور جمع مونس کی کیسے بنتی ہے؟ الف تا کا اضافہ کر دیں، گولتا ہٹا کر الف تا کا اضافہ کر دیں، مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. بالکل جیسے ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ تن دو پیش والی ہو تو مسلمات تن، اور دو زبر دو زیر ہو تو مسلمات تن. اچھا اس میں تو یہ ہو رہا تھا نا مسلمون مسلمین، ٹھیک ہے، واو نون یا نون، اس میں وہ بھی نہیں ہے، اس میں گول تا کے اوپر جو دو پیش ہے تو دو پیش ہی آگے چلی جاتی ہیں الف تا کے ساتھ، دو زبر دو زیر ہیں تو وہی آگے چلی، ہاں دو زبر بھی ہیں تو دو زیر بنتی ہے وہ مونس کی جمع میں، ٹھیک ہے، دو زبر بھی ہوں گی تو جمع میں وہ دو زیر بن جائیں گی. مسلماتن، مسلمتن کا بھی مسلماتن، مسلماتن کا بھی مسلماتن. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے آپ کو چیلنج دینے ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے. آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، پہلے آپ سوچئے، پھر اپنے ہاتھ سے خود اپنے ہاتھ کو دکھائیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. when I say تو آپ نے وہ شو کرنا ہے. لیٹ سے میں آپ کے سامنے یہ لفظ بول رہا ہوں، آپ اس کا اشارہ سب لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے خود سے کیجئے، ٹھیک ہے. تو ربہم، اس کا اشارہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ جی ربہم، آپ نے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ اگر تو آپ نے اشارہ یوں کیا ربہم تو آپ کا جواب درست ہے. دینکم کا اشارہ کیجئے، دینکم، لیفٹ نہیں جی رائٹ سائڈ پہ کیا تھا. اگر ربہم، دینکم سامنے اشارہ آپ نے کیا، یہ اگر آپ نے یہ اشارہ کیا ہے تو آپ ٹھیک ہے، اسٹریٹ سامنے دینکم، ٹھیک ہے. اوکے چلیں جی، میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہم ہماری کتاب، کتابی، اس کا اشارہ، ان سب کا دین، ان سب کا دینہم. تو نقطہ تعلیم آج کا بڑا مزے کا، کل ہم نے نقطہ تعلیم پڑھا تھا وہ سارا جس میں بجلیاں چمکائیں. آج کیا ہے، جب آپ جتنی بجلیاں چمکائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا، اور جلدی یاد آئے گا. ٹی پی آئی کا یہ خاص فائدہ ہے. زیادہ سے زیادہ ریفرنسز سے یاد رکھیں. آج میں نے آپ کو ریفرنس کیا دیا؟ حضرت ابو بکر کے ساتھ دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہاں سے آپ کو ہو یاد رہے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا، یہاں سے آپ کو ہا یاد رہے گا، مونس کی ضمیر اور مذکر کی ضمیر. تو ٹی پی آئی کو استعمال کرتے جائیے انشاءاللہ. قرآنی الفاظ کے لیے اس کو دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، تصور کیجیے، احساس سے پڑھیے، محبت سے ایک دوسرے سے ڈسکس کیجیے. تو انشاءاللہ آج سبق کے اختتام پر ہم 15,000 کی لمٹ کو کراس کر گئے. اپنے کام وقت پر کیجیے، ٹیچر بنیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.